नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का मकबूल लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम दीन की बात। नाज़रीन, प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम आपको एक मुनफरिद मौका फराहम करता है कि आप बराह रास्त फ़ोन के ज़रिए हमारे स्टूडियो में मौजूद मुफ्ती साहब से अपने दीनी सवालात कर सकें और कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरुस्त रहनुमाई हासिल करें। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम का मौजू है दीन की रहनुमाई। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की शक्ल में एक कामिल दीन अता फरमाया जो ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, ये कुरान हिदायत है उनके लिए जो तक़वा इख्तियार करते हैं। दीन की रहनुमाई का मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर शोबे, अक़ीदा व इबादत, अखलाक व किरदार, माशरत व मईशत, हत्ता कि रोज़मर्रा के मामलात में भी कुरान और सुन्नत के बताए हुए रास्ते पर चलें ताकि दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि हम दीन की रहनुमाई को अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे अपनाएं, यह हमारी शख्सियत, ख़ानदान और माशरे को किस तरह बेहतर बनाती है और हमें दीन की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने के लिए किन उमूर को तरजीह देनी चाहिए। ये एक लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है। आप भी हमें कॉल करके अपने सवालात कर सकते हैं और बराह रास्त मुफ्ती साहब से कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया मुफ्ती बहाउद्दीन ज़ुबैर साहब को। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, मुफ्ती बहाउद्दीन ज़ुबैर साहब अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये लाइव टेलीकास्ट है, रास्त नशरियात है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है आज के उन्वान के ताल्लुक से, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आज का जो हमारा उन्वान है वो है दीन की रहनुमाई। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो भी बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब से कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी रहनुमाई हासिल करनी है वो आप ले सकते हैं। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले और बता दें कि जब भी कॉल करें बराए करम टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात किया करें ताकि जो भी सवाल आप करते हैं वो बेहतर ढंग से हम तक पहुँच सके, आपका जो सवाल हमको समझ में आ सके और मुफ्ती साहब फिर उसका जवाब दे सके। बहरहाल मुफ्ती साहब, जो आज का हमारा उन्वान है दीन की रहनुमाई, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से करेंगे कि दीन है क्या। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें दीन इस्लाम की अज़ीम नेमत व दौलत से सरफराज फरमाया और अक़ायद हक़्क़ा पर हमें कायम व दायम फरमाया। नाज़रीन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को अक़्ल व शऊर और इख्तियार अता फरमाया है ताकि वो हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क कर सके, अच्छाई और बुराई के दरमियान में तमीज़ कर सके, मगर साथ ही ज़िंदगी गुजारने के लिए दीन को नाजिल फरमाया ताकि वो गुमराही का शिकार ना हो सके, ताकि वो भटकने न पाए, राह रास्त से भटक कर गुमराही के रास्ते पर न चला जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने दीन उसको अता फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस में दीन इस्लाम के बारे में इस हकीकत को आश्कार फरमाया कि दीन एक ऐसा नूर है जो तारीकी में इंसान की रहबरी और रहनुमाई करता है। दीन एक ऐसा कानून है जो ज़िंदगी के हर पहलू में इंसान के लिए मुफीद और कारआमद साबित होता है, हर पहलू में इंसान की रहबरी और रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देता है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, बेशक दीन अल्लाह ताला के पास इस्लाम ही है। फरमाया दीन और इस्लाम दोनों अलग अलग शय नहीं है। दीन कानून शरीयत कानून है, इस्लाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अहकाम के आगे अपने सर को झुकाने का नाम है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान रहबरी और रहनुमाई करता है। ही अक़वम, अल्लाह पाक ने बड़ी वजाहत के साथ फरमाया कि जो मुकम्मल सीधा रास्ता है उस रास्ते की ये रहबरी और रहनुमाई करता है, उस रास्ते की तरफ ये आसानी के साथ ले जाता है। तो इस हकीकत के ज़रिए से अल्लाह पाक ने इस बात को वाज़े फरमा दिया कि दीन इस्लाम की कामयाबी कुरान और अहादीस मुस्तफ़विया पर अमल करने में है। दीन कुरान और सुन्नत का नाम है, उसके अलावा कोई अलग शय नहीं है। कुरान और नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान को दीन कहा जाता है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह पाक ने फरमाया, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, वो कुरान लोगों के लिए हिदायत है, व बय्यिनात और एक रोशन दलीलें हैं, मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि हिदायत की तरफ ले जाने वाली रोशन दलीलें हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया जो रोशन दलीलें है। तो बहरहाल
دین کی حقیقت اس آیت کے ذریعے سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالی شان کے ذریعے سے واضح ہوتی ہے کہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کا نام ہے۔ تو چلیے ناظرین، دین کی رہنمائی آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ مفتی بہاؤالدین زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال اس تعلق سے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آج کا عنوان ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ بہرحال مفتی صاحب، دین کی رہنمائی کے تعلق سے آج ہم بات کریں جو ہمارا آج کا عنوان ہے۔ دین جو رہنمائی فراہم کرتا ہے ہم کو، کیا یہ صرف زندگی کے لیے فراہم کرتا ہے یا زندگی کے بعد ایک جو نئی زندگی ہمارے لیے شروع ہونے والی ہے تو آخرت کی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں، تو کیا اس کے لیے بھی رہنمائی ہم کو ملتی ہے اس میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے بندے کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کو بھی کامیاب بنا جائے۔ اس کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اصلاح ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی اصلاح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، نزد لہ فی حرثہ، ہم اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا من کان یرید حرث الآخرہ، یہ دو آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نازل فرمائی کہ جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں۔ انہیں دنیا میں رہ کر آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا اگر وہ طلبگار ہوتا ہے، دنیاوی مال و متاع کی طرف اگر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے، تو ہم آخرت میں اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے اعمال پر ملنے والے جزا کو ہم بڑھا دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا میں رہ کر صرف دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوتا ہے، نؤتہ منہا، جو چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ہم اس کا کوئی حصہ حق نہیں رکھتے ہیں۔ تو دین یہ صرف ہمیں دنیاوی زندگی کے لیے ہی نہیں بلکہ اخروی زندگی کے لیے بھی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایسی آیتوں کو نازل فرمایا ہے جو بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتی ہے، جو بندے کو دوزخ سے ڈراتی ہے، جو بندے کو جنت میں جانے والے اعمال کی طرف راغب کراتی ہے، جو بندے کو آخرت اور قیامت کے ہولناک مناظر سے اور محشر کے وہ دن سے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 50,000 سال کے برابر اس ایک دن کی مقدار ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بندے کو ڈرایا اور بندے کو خوف دلایا اور بتایا کہ دین صرف دنیاوی زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، دنیاوی زندگی تو ایک الگ شے ہے، لیکن آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آخرت میں تمہاری رہبری کرتا ہے، جو آخرت کو تمہاری کامیاب بناتا ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ دنیا سفر ہے عقبہ وطن ہے، غفلت میں جینا دیوانہ پر ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے محنت اور مشقت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اعمال خیر کر کے آخرت کے لیے ہمیں توشہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دنیا میں بندہ جو عمل کرتا ہے اس عمل کا بدلہ اس کو آخرت میں ملتا ہے۔ تو یہ امتحان ہے یہاں پر کہ جس طرح امتحان میں پرچہ لکھتے ہیں، سوالات کا پیپر اس کو دیا جاتا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ حل کر لیتے ہیں یا اس میں مشکلات آتی ہے، جب ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ جب ہمیں مارکس جب ملتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنے سوالات کو کامیابی کے ساتھ انجام دیا اور کتنے سوالات کے جوابات میں ہم نے ناکامی اختیار کی، ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو دنیا ایک سوالیہ پرچہ ہے ہمارے لیے، اب ہمیں اس میں لکھنا ہے، اپنے عمل کو لکھنا ہے، اصلاح کو لکھنا ہے، اپنے عقائد کو اس کے ذریعے سے لکھنا ہے، اور اخلاقیات، معاملات اور معاشرات، سب سوالات کے جوابات میں ہمیں کامیابی کے ساتھ جواب دینا ہے۔ اب سوال کا جواب صحیح ہوا یا غلط ہوا وہ آخرت میں ملے گا۔ تو یہاں ہمیں بیج ڈالنا ہے، اب جو فصل نکلے گی وہ آخرت میں نکلے گی۔ اب ہمارے تمام کے تمام اعمال کا بدلہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دکھا دے گا اور بتا دے گا کہ تو نے یہ عمل کیا تھا، آج اس کو ہم نے اس طریقے سے تجھے بدلہ دیا۔ اچھا، دنیا میں تو ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، سکھ دکھ ہم نے دنیا میں دیکھ لیا، کسی کو کچھ حاجت ہوتی ہے وہ فوراً دعا مانگنے لگتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے تو نماز پڑھنے لگتا ہے، سنت نوافل پہ آ جاتا ہے۔ لیکن آخرت کی تیاری ہم کس طرح کریں؟ کیونکہ وہ دنیا جو دیکھی نہیں، ہم نے صرف پڑھی ہے، ایک تصور ہے کہ بھئی آخرت میں یہ ہوگا یا جنت ایسی ہوگی، اس کی تیاری کیا کریں؟ دنیا میں ہم کس طرح اپنی زندگی کو گزاریں کہ آخرت ہماری اچھی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال کیا کہ آج کل عوام الناس کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عوام اکثر اس سے ناواقف ہیں، اور کافی لوگوں کو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ان سے عبادت کے لیے، دین کی طرف آنے کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بہت بھری پڑی ہے۔ بالکل۔ آخرت کے عذاب سے جب ڈرایا بھی جاتا ہے تو لوگوں کا
یہ نظریہ بن چکا ہے کہ جو عذاب ملنا ہے ہم اس کو برداشت کر لیں گے، یہاں جو مزے لینا ہے مزے لے لیں گے، جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا ہے حلال و حرام کے درمیان میں فرق کو بھول کر سب طریقے سے ہم کر لیں گے، جو ہونا ہے آخرت میں ہم دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کو جو ہم نے بھی دیکھا نہیں ہے، آخرت دنیا میں ہم نے سب چیزوں کو دیکھا ہے کہ دنیا میں گناہ کے مزے کو بھی دیکھا ہے اور نیکیوں کی مشقت کو بھی دیکھا ہے، عبادتوں میں جہد و ورع کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اور عبادتوں کو چھوڑ کر طاعتوں کو چھوڑ کر معصیت کی زندگی گزارنے کے ظاہری مزے کو بھی دیکھا ہے کہ جو ایک طریقے کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لیکن آخرت میں جو چیزیں ملنے والی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ زندگی کو تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اس کی تیاری کیسے کی جائے، تو دیکھیے اس کے لیے قرآن کریم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، یہ دو چیزیں ہمارے لیے سب سے زیادہ بہترین ہمارے زندگی کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ زندگی کے لیے سب سے بہتر رہنمائی قرآن میں اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت میں ملتی ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کو پردے میں رکھا، اس کو غیب میں رکھا، اور تمام کے تمام آخرت میں ہونے والے جو افعال، جو اعمال ہیں، جو تمام کے تمام ہولناک مناظر ہیں، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان لائے تو یہ اتنا مزہ نہیں ہے جو بغیر دیکھے کے ایمان لانے پر ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بندے کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ بندہ نہ دیکھنے پر، ہمارے بولنے اور حبیب پاک علیہ السلام کے بتانے پر، میرے فرمانے اور نبی پاک علیہ السلام کے کہنے پر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ تو آخرت پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا یہ بندے کے ایمان کو کامل بناتا ہے، یہ بندے کو مکمل طور پر مسلمان بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر کفار اور مشرکین کا جو رد کیا ہے اور جو ان کی مذمت بیان کی، وہاں اللہ پاک نے ان کی خامیوں کو بیان کیا، فرمایا کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں تمام کے تمام اپنے کلام مجید میں صورتوں اور آیتوں کو کوئی ایسا سورہ، کوئی اور ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں اللہ پاک نے آخرت کے بارے میں بندے کو اشارتاً اور کنایتاً اور حقیقتاً اللہ پاک نے اس کو واضح نہ فرمایا ہو۔ تو قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی زندگی کیسی ہے۔ اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی جو ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ ہے میرے حبیب پاک علیہ السلام کی زندگی، اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کی زندگی، پھر سلف صالحین کی زندگی، جن کو اللہ پاک نے ہمارے لیے نمونے کے طور پر اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا۔ ان کی زندگی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ انہوں نے آخرت کی تیاری کیسے کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کی تیاری کے لیے فرمایا کہ تم آخرت کی فکر کیا کرو، آخرت کی فکر کر کے دنیا میں تم اپنے اعمال کا ذخیرہ انجام دیا کرو، اعمال کے ذریعے سے آخرت کے لیے تم توشہ اختیار کر لو، فرمایا۔ تو اس طریقے سے بندے کے لیے عمل میں جستجو پیدا ہوتی ہے، اور اس کو نمونے کے طور پر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ آقا نے، جو کہ نبی رحمۃ للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اس کے باوجود بھی آخرت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر اور پیش نظر رکھ کے کس طرح سے تیاری کی، فرمایا کہ عبادت اس قدر کرتے کہ آپ کے مبارک پاؤں متورم ہو جاتے، قدم پاک میں ونم آ جاتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور اتنا بڑا مقام آپ کا ہے کہ اللہ مقام محمود پر آپ کو فائز کرے گا، انبیاء اور مرسلین کا آپ کو امام بنایا، اس کے بعد بھی آپ کو اتنی زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ بالکل صحیح بات ہے، اللہ رب نے جب مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ میری شفاعت کے سہارے بے شمار گنہگاروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کے بعد اتنی زیادہ محنت کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح کہتی ہو؟ نہیں فرمایا، فرمایا کہ یہ سب تو اپنی جگہ ہے، افلا اکون عبدا شکورا، یہ جملہ ہر امتی کو جھجوڑ کر کہتا ہے کہ امام الانبیاء ہو کر فرما رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں ملنے پر کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اللہ پاک نے جب ہم کو نعمتیں دی ہے، صحت دیا، طاقت دیا، تندرستی دی، زندگی دنیا میں اللہ پاک نے رہنے کا موقع دیا، زمین پر چل رہے ہیں، اللہ پاک کا یہ بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے، اس پر کہ ہم شکر گزار بندے بن کر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، کیا طاعت نہیں کریں گے؟ تو آخرت کو جو ہم نے دیکھا نہیں، عمل کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، اس کو دیکھ کر ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ احادیث پاک آخرت کے لیے بے شمار بھری پڑی ہے، جس کو ہم پڑھ کر آخرت کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ میرا اپنا پرسنل ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، میں اس پہ کہہ رہا ہوں۔ میں بچپن میں کی بات ہے، جب چھوٹا تھا میں، تو والد صاحب سے میں نے ایک سوال کیا کہ بھائی جب کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اور اسلام میں ہر چیز یہ دکھائی جاتی ہے کہ بھئی آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ درجہ ملے گا، آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ جنت ملے گی، آپ روزہ رکھیں گے یا دنیا میں آپ ایسی زندگی گزاریں گے تو آپ کو آخرت میں ایسی زندگی ملے گی۔ تو یہ جو لالچ والا یہاں پر ہے، تو یہاں پر بھی ایک آپ کو
دکھایا جا رہا ہے، خواب ایک دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایسا ملے گا. بچپن میں نے ایک سوال کیا تھا، تو اس پر اگر آپ کچھ بیان کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی چیز جو ہے آپ نے پوچھی ہے ماشاءاللہ. جو ہے یہ سوال جو ہے آپ کے بچپنے میں دینی ذوق اور دینی مزاج کو جو ہے ظاہر کرتا ہے. بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور طبیعت کو دیکھ کر اس کے مطابق احکامات کو نازل فرمایا جائے، اور کوئی ایسا اللہ پاک کا حکم نہیں ہے کہ جو انسانی فطرت اور اس کی طبیعت کے جو تقاضے ہیں اس کے خلاف ہو. ہر حکم میں انسان کی فطرت کو دیکھا جائے کہ فطرت اور طبیعت انسان کی کیا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے اس کے اعتبار سے جتنی چیزیں اس کے نفس پر گرا نہ گزرے، اللہ پاک نے ایسی چیزوں کو نازل فرمایا ہے. کوئی بھی چیز اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت سے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ پاک نے دنیا میں شریعت اسلامیہ کے جو قوانین کو نازل فرمایا وہ نظام فطرت کے بالکل موافق ہے، نظام فطرت کے مخالف ہرگز نہیں ہے. اب انسان کی ایک طبیعت ہے کہ انسان کے اندر لالچ اگر دی جاتی ہے تو وہ عمل کو کرنے کے لیے انسان بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے. دنیاوی مثال کے ذریعے سے دیکھیے کہ جہاں پر اگر اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی تجارت اور کاروبار کرنے والا ہے، اگر وہ اپنے سامان کو اگر بیچنا چاہتے ہیں تو وہاں باہر وہ اگر 50% 60% آفر لکھ کر لگاتے ہیں تو لوگ زیادہ آتے ہیں، لوگ وہاں زیادہ آتے ہیں. تو لالچ دی گئی ہے کہ اگر بائی ون گیٹ ون فری کا جہاں آفر ہوتا ہے کہ ایک لیں گے تو پھر اس کے ساتھ فری، تو بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر لوگ جانے لگتے ہیں. اس لیے کہ آدمی کی فطرت ہے کہ آدمی فائدے کو دیکھتا ہے کہ جہاں نفع ہو اسی کی طرف وہ تیزی سے بڑھتا ہے. اب اگر اللہ پاک انسان کی یہ فطرت اور یہ طبیعت ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کے مطابق اگر بندے پر یہ مشقت اور یہ محنت کرنے والے جو اعمال ہیں جس میں اس کے نفس کو تھکانا ہے، اس کے جسم کو تھکانا ہے، یہ عمل پر اس کے کیا بدلہ ملنے والا ہے، اگر یہ ڈکلیئر اللہ پاک نہیں فرماتا تو شاید بندہ عمل میں بہت زیادہ سست ہو جاتا، انتہائی کوتاہی کرتا. تو اللہ پاک نے انسان کی طبیعت کے اعتبار سے لالچ دی کہ فرمایا کہ یہ عمل کرے گا تو تجھے یہ بدلہ دیا جائے گا، یہ عمل کرے گا تو تجھے یہ ثواب دیا جائے گا. اب اس میں بندے کا شوق بڑھ جاتا ہے، بندے کے اندر ایک ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی اور یہ نعمتیں ملنی ہے تو پھر اور کیا. تو اس لیے بڑی کوشش کے ساتھ وہ اعمال کرنے لگ جاتا ہے. تو دنیاوی زندگی میں لالچ اچھی چیز نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کی لالچ کر کسی بھی کام کو کرنا یہ اچھا نہیں ہے. اس میں کبھی کبھی نقصان بھی ہونا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے. لیکن اخروی زندگی میں لالچ تو بہت اچھی چیز ہے کہ جب اپنے ثواب کے اور اپنے جزا کے معاملات کو دیکھ کر، اپنے ثواب اور جزا کی مقدار کو دیکھ کر اب عمل کو بندے کو بڑھانے کا جذبہ کہ یہ عمل کریں گے تو اتنا ثواب، تو کیوں نہ ہو میں اور زیادہ عمل کر کے اور زیادہ ثواب حاصل کروں. تو یہ جستجو پیدا ہونے لگتی ہے. چلیے کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. حضرت السلام علیکم. ہاں بولا حضرت. السلام علیکم. ہاں بولا حضرت. جی بتائیے کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جانا اچھا رہنا ہے حضرت، نیند آنا نہیں، چین لگنا نہیں حضرت. جی ہاتھ پا میں کھٹ لگ جانا نہیں، نیند لگنا نہیں، چین لگنا نہیں حضرت. سوال سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا سا ایک بار تیز آواز میں بات کیجیے نا بہن. سوال ایک بار تیز آواز میں کیجیے. ہاں بولا حضرت. کیا جاننا چاہتی ہیں؟ کیا دیکھنا ہے حضرت؟ ہلو ہلو. ہلو. جان اچھا نہیں کہہ رہی ہیں، طبیعت نہیں ٹھیک ہے. اس کے لیے چلیے بالکل انشاءاللہ صحت کے تعلق سے بہرحال جو سوال سمجھ میں آیا، آواز بہت ہلکی آ رہی تھی، لیکن سوال یہ سمجھ میں آیا کہ طبیعت کو لے کر کچھ کرنا چاہ رہے تو کچھ اچھی صحت کے لیے کچھ دعا وغیرہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے صحت اور عافیت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. دنیاوی زندگی میں بیماری کا آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. اس کے ذریعے سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کرتا ہے تو بیماری پر وہ بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے قریب کرتا ہے تو بیماری دے کر اس کو آزماتا ہے. جب کسی کی زبان پر اللہ کا ذکر بند ہو جائے، زبانیں جب اللہ کے ذکر کرنے سے رک جائے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ آئے، اللہ پاک وہاں بیماری دیتا ہے. بیماری کے آنے پر بندہ اللہ 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 کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو بیماری کے آنے پر زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. علاج و معالجہ یہ بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ علاج و معالجہ کرانا چاہیے، اللہ اس میں شفا دیا، لیکن زیادہ پریشان نہ ہو. دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ پاک جو ہے بیماری سے چھٹکارا عطا فرمائے.
اچھا، ایک دین کی رہنمائی کے تعلق سے یا اسلام کی رہنمائی کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے سبھی لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی دنیا میں ایسے ہیں جہاں تک دین پہنچا ہی نہیں ہے، خاص کر جو جنگلوں میں رہتے ہیں، کھانے پینے کا طریقہ نہیں معلوم، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ جو لوگ ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں دین اور احکام شریعت ابھی مکمل طور پر پہنچے نہیں ہوں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ہر مقام پر پہنچا دیا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جو ہے دین کی رہبری اور رہنمائی نہ ملی ہو۔ لیکن جنگلات وغیرہ کی آپ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ جنگلات میں رہتے ہیں جن کو صحیح طور پر پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا۔ اب دیکھیے کہ جس کو مکمل طور پر اسلام کے بارے میں معلوم ہے، اس کے بعد اگر وہ اس کو ادا نہ کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کے اعتبار سے زندگی نہیں گزارے گا، پھر اس کے لیے پوچھ ہوگی۔ لیکن اب جس کو معلوم ہی نہیں ہے، جس تک پہنچا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی علامت اور نشانی دے کر اللہ پاک کسی نہ کسی طریقے سے بتاتا ہے کہ اس کے درمیان میں حق اور باطل ایک طبیعت میں اور ایک فطرت ہے انسان کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ پاک اس کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک اگر یہ پہنچا ہی نہیں ہے تو پھر اب اس طرح کے لوگ جو ہے معذور کہلائیں گے کہ جن کے پاس ابھی دین اور اسلام پہنچا ہی نہیں ہے، کہ کوئی بتانے والا ہے نہیں، کہ جو بالکل جنگلات میں رہتے ہیں، کہ بالکل زندگی کے گزارنے کے نہ طریقے معلوم ہے۔ اور بسا اوقات تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جنگلات میں رہنے والے لوگوں کا کہ جو انسانیت سے بھی بہت زیادہ دور ہے، بالکل کہ تن پہ کپڑے تک نہیں رہتے، بالکل ابھی بھی ہیں بہت سے قبیلے ایسے ہیں جو جنگلات میں رہتے ہیں، ان کے پاس اب اس طرح کے لوگ جو ہے پھر اب معذور کہلائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے ان کا معاملہ کہ اللہ پاک ان کے ساتھ کیا فیصلہ فرمائے۔ کیا ہماری بھی پکڑ ہوگی اس میں کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچے؟ اگر طاقت اور قوت ہے، استطاعت ہے اگر ہم کو کہ دین وہاں تک پہنچائے اور اسلام اگر وہاں تک پہنچائے، اگر اللہ پاک اگر کسی کو یہ توفیق اگر دیا، استطاعت ہے کہ جنگلات میں جہاں پر اس کی جان کی سلامتی ہو، اگر اس طرح کے لوگ اگر جائیں گے تو جنگلات میں رہنے والے لوگ پھر حملہ کریں گے اور انہیں تو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ مارے گے کریں گے۔ اگر استطاعت ہے جہاں تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت فضیلت والی بات ہے۔ اس فضیلت ایسی کہ جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکے۔ چلیے کالر اور ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کریں بھائی؟ جی میں امتیاز قریشی کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال کیجیے اپنا، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میرا آپ دونوں جو آپ بیٹھے ہیں والد صاحب جناب، آپ کو میرا سلام۔ اور جناب میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ جو قضاء عمری آدمی کی جن نمازیں جو چھوٹ جاتی ان کی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا نماز جو چھوٹ جاتی ہے؟ جو نماز چلو 12 سال سے یا 7 سال سے نماز آدمی پر فرض ہوتی ہے، تو مان لو کہ 25 سال کی عمر میں کسی نے نماز پڑھنی شروع کی، اس کے 12-13 سال جو ضائع ہوئے نماز کے، جو اس سے نہیں پڑھے ہیں، تو وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جو اس کی بھرپائی کیسے ہوگی، کیسے پڑھے گا وہ نماز؟ چلیے بالکل نمازیں رہ گئی ہیں۔ بالکل بالکل سوال ہے میری مولوی صاحب سے۔ بالکل بالکل انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، بھائی کا جو سوال ہے کہ نماز جو چھوٹ جاتی ہے ہماری، مطلب 1-2 وقت کی نہیں، جو سالوں کی چھوٹ جاتی ہے، ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ 10 سال 12 سال چھوٹ گئی، تو اس کی قضا کیسے وہ ادا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو قضاء عمری ہے کہ جو نمازیں زندگی میں غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک ایک کر کے ادا کرے۔ اب اس میں نیت کا طریقہ کیا ہے اور کون سی نماز کو پہلے ادا کریں، کہ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس نماز کے بعد، یعنی اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہو تو فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد اشراق کی جب نماز آپ شروع کرتے ہیں، تو اشراق کے پڑھنے کے بعد آپ یہ نیت کریں گے کہ اے اللہ، جس وقت سے نماز مجھ پر فرض ہوئی، شریعت کے احکام کا جب میں نے پابند اور مکلف ہوا اور شریعت کے احکام جب مجھ پر لاگو کیے گئے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کی نمازوں کی میں قضا کر رہا ہوں، تو جو بالغ ہونے کے بعد، شعور میں آنے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ جو میں نے فجر کی نماز کو ترک کیا، اس نماز کی میں قضا کر رہا ہوں۔ اس طرح سے نیت کر کے آپ فجر کی قضا کریں گے پہلے۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ نیت کریں گے کہ مالک، میں نے اپنی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے جو پہلی مرتبہ ظہر کی نماز کو ترک کیا، اس کی قضا کر رہا ہوں۔ عصر کی نماز کی قضا کریں گے، مغرب کے بعد کریں کہ میں بالغ ہونے کے بعد سے جو سب سے پہلی مرتبہ جس نماز کو میں نے ترک کیا عصر کی، اس کی قضا کر رہا ہوں۔ مغرب کی کریں گے تو مغرب کی فرض پڑھ لینے کے بعد جب سنت نوافل پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 رکعت یہ نیت سے پڑھیں کہ اللہ، میں جو پہلی مرتبہ اپنی مغرب کی نماز کو ترک کیا بالغ ہونے کے بعد، اس نماز کی قضا کر رہا ہوں۔
عشاء کے لیے بھی اسی کریں. اب سنت نوافل پڑھنے کا معاملہ ہے کہ سنتیں کسی بھی نماز کے ساتھ نہیں ہیں, صرف عشاء کی نماز کے ساتھ وطر آپ کو پڑھنا ہے. وطر چونکہ واجب ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ وطر کے پڑھنے کا وقت, اگر وطر کی نماز اگر چھوٹ گئی صلاۃ الوطر, تو دیگر ائمہ کے پاس جو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے, وہ اس کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. امام اعظم کے پاس زندگی میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو عشاء کے ساتھ وطر کی بھی قضا کرنا ہے, دیگر نمازوں کے ساتھ سنت کی قضا کرنا نہیں, صرف فرض پڑھنا ہے. اس طرح سے آپ ایک ایک کر کے قضا کریں. پھر اس کے بعد اگلے دن پڑھیں, یہی نیت کریں کہ بالغ ہونے کے بعد سے دوسری مرتبہ جب میں نے نماز سر کی اس کی فجر پڑھ رہا ہوں, ظہر کی بھی دوسری مرتبہ جو ظہر کی نماز میری قضا ہوئی وہ نماز پڑھ رہا ہوں. اس طرح ایک ایک کر کے آپ جب بھی آپ ظہر پڑھتے جائیں, اس کے ساتھ ایک 4 رکعت ظہر کے پڑھ لیں کہ جو آپ کی جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے. ایک ایک کر کے جتنا جلدی ہو سکے ممکن اتنا جلدی پڑھتے جائیں. اب آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا میری نمازیں مکمل ہوئی نہ ہوئی, تو اس کے لیے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے سالوں سے نمازیں چھوٹی, اس کے حساب سے اندازہ کر کے اتنی نمازیں پڑھ لیں. اندازہ کر کے مثال کے طور پر اگر 200 نمازیں ہیں یا 300 نمازیں ہیں, 400, مثال کے طور پر اتنی نمازیں مکمل طور پر آپ پڑھ لیتے جائیں. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے, یقین کامل کہ جتنے سال سے مجھ سے نمازیں چھوٹ گئی ہے ان سب نمازوں کی اب قضا مکمل ہو چکی ہے, پکا پختہ 100% جب یقین ہو جائے, پھر تب اس کے بعد آپ. اب انہوں نے جیسے کہا 12 سال کے ذکر کیا انہوں نے, تو پورا مکمل ہونے میں 12 سال لگے گا. اگر ہر وقت کی قضا ہر وقت پر ادا کرتے رہیں تو 12 سال. موقع مل جائے تو 2 دفعہ پڑھ لیں, 2 دفعہ پڑھ لیں, 3 دفعہ پڑھ لیں, جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ادا کر لیں. کیا بھروسہ زندگی. اچھا, انہوں نے نیت کر لیا تھا کہ جو بھی نماز چھوٹی ہے غفلت کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے وہ میں پوری کروں گا, اور روزانہ وہ مکمل بھی کر رہے ہیں, اور اس درمیان اگر کسی کی موت آ جاتی ہے تو کیا اس کا اجر ملے گا؟ نیت کر لیا ہے اگر انہوں نے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے وہ معاملہ کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے. تو اگر نیت ہے اس کی, اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے درگزر بھی فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ درگزر بھی فرما دے, کیا بعید ہے اللہ پاک کی قدرت سے, کوئی جو ہے مشکل نہیں ہے. اگر آپ نے نیت کی ہے اور نیت کے مطابق اگر آپ نے عمل شروع کر دیا, صرف نیت کرنا ہی کافی نہیں, نیت کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے عمل شروع کر دیا, اس کے درمیان اگر آپ کو احساس پیدا ہو گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کریمی سے اس کو معاف بھی فرما دے سکتا ہے. اچھا, ایک چیز یہاں پہ 12 سال کا انہوں نے ذکر کیا, میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ 7 سے 12 کی جو عمر ہے, اس میں کہ 7 سال میں بچوں کو تاکید کرو نماز پڑھنے کے لیے, 12 سال کے بعد سختی کرو, 12 سال کے ہو جائیں تو ان کو سختی کرو, تو یہ حکم آیا ہے. تو یہ 7 سے 12 والا جو پیریڈ ہے, اگر کوئی بڑا ہونے کے بعد ہوتا ہے نا کہ اس میں بچے ریگولر نماز نہیں پڑھتے ہیں, کاہلی کرتے ہیں, کبھی 1 وقت پڑھ لیا, کبھی 2 وقت پڑھ لیا, تو بعد میں اگر وہ اس کی قضا کیا ان پر بھی ہے کہ اگر وہ قضا ادا کرنا چاہیں تو کریں؟ 7 سے 12 سال 7 سے 12 سال کی عمر والا جو اگر کوئی بڑا ہو کے اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بھائی 7 سے 12 سال میں میں نے نمازیں بہت زیادہ نہیں پڑھی ہیں, تو کیا وہ ادا کر سکتا ہے؟ اب اس کے تقوی اور اس کی پرہیزگاری کی علامت ہے. اب وہ تقوی ہے اور پرہیزگار آدمی سمجھا جائے گا کہ جو اس عمر میں کہ جس عمر میں بھی نماز مکمل طور پر فرض ہوئی نہیں, اس کے اوپر احکام شرع کا وہ پابند نہیں ہے, شریعت کے احکام ابھی اس پر لاگو نہیں ہوئے, وہ مکلف نہیں ہے بھی, تو اس عمر کی بھی نمازوں کی اگر وہ قضا کرنا چاہتا ہے, اس عمر کی نمازوں کو بھی اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے, تو یہ اس کے لیے بہت بہترین عمل ہے. بہت تقوی اور پرہیزگاری کی علامت. اللہ پاک جو ہے سب کو جو ہے یہ احساس عبادت کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو مفتی صاحب, دین کی رہنمائی آج کا ہمارا عنوان ہے. سوال یہ کہ کیا دین کی رہنمائی جو ہے صرف عبادات تک ہی محدود ہے, یا زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس میں بھی اس کی رہنمائی ملتی ہے ہم کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین کی رہنمائی کا جہاں تک معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کے قوانین کو, دین اسلام کے اصولوں کو صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں فرمایا, بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں, زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہبری اور رہنمائی کرتی ہے. صرف نمازوں کی حد تک نہیں ہے, بلکہ اخلاقیات, معاملات, معاشرتی زندگی اور ازدواجی زندگی, ہر پہلو میں اور زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام ہماری رہبری کرتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آپ اخلاقیات کو دیکھ لیں گے, اخلاقی معاملات کو دیکھ لیں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصاف کا ہمیں اس پہ بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گنٹور سے. جی سوال کیجئے, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں لاری ڈرائیور ہے, ایکسیڈنٹ ہو کے پیچھے سارت بیٹھنا گئے تھے, بیٹھ کو پڑھنا پڑنا جب کو کرتا ہوں بات. طہارت جو ہے وہ بیٹھ کے کرنے کو بولے. ہاں ٹھیک ہے, لاری ڈرائیور ہیں. چلیے, بہت سمجھ میں آ گیا سوال. تو چلیے, بالکل بہت بہت شکریہ. تو گنٹور سے مفتی صاحب کال تھا,
بھائی کا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک لوری کے ڈرائیور ہیں اور استنجا وغیرہ کے لیے اب سفر میں ہر دم سفر میں رہتے ہیں، تو شاید کہیں کھڑے ہو کے بیٹھنے کا انتظام نہیں تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کچھ بات کریں گے آپ؟ شریعت اسلامیہ نے جو طہارت کے معاملات ہیں اس میں آدمی کی مجبوری اور اس کے عذر کو دیکھ کر حکم دیا ہے کہ جو آدمی کھڑے ہونے سے عاجز ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر کریں، اس میں طہارت اور صفائی کا معاملہ ہوتا ہے کہ چھینٹے پیشاب کے کپڑے وغیرہ پر نہیں اچھلتے ہیں، اور طبی اعتبار سے دیکھیں تو اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اب اگر بیٹھ کر کرنے سے اگر وہ عاجز ہے، کسی عذر کی وجہ سے گھٹنوں میں درد ہے یا کسی کوئی اور مجبوری ہے، اور بیٹھ کر کرنے کا اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو کھڑے ہو کر کرنے کی اسے اجازت دی گئی ہے، بشرطے کہ پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر نہ اچھلتے ہوں۔ اب اگر سفر میں رہتے ہیں اور کوئی جگہ پر اگر بیٹھ کر کرنے کا اگر انتظام نہیں ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنے لیے راستہ نکال سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کرنے میں عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس طرح کے واش روم بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں کھڑے ہو کر کرنا ہے، وہاں طہارت اور صفائی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ طہارت اور صفائی کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا ہے، اور طہارت صحیح طور پر نہیں لی جا سکتی ہے، اور مکمل طور پر پیشاب کے چھینٹے اپنے کپڑوں پر اچھلنے کا یقین کامل ہوتا ہے۔ غالبی گمان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ چھینٹے کپڑوں پر اچھلتے ہیں، تو آپ کوئی جھاڑیوں میں اگر ایسی جگہ پر کہ جہاں سہولت ہو تو آپ پانی وغیرہ لے جا کر وہاں پر بیٹھ کر بھی آپ فراغت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر واقعتاً اگر کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر بیٹھنے کا موقع نہ ملے، آپ کو کھڑے ہو کر ہی کرنا پڑے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ کپڑوں کا لحاظ رکھ کر طہارت اور صفائی کا خیال کر کے چیٹے کوئی اچھلنے نہ پائے اور صحیح طور پر آپ طہارت لیں، اس طرح سے جو ہے آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر استنجا کا کیا طریقہ ہوگا کہ پانی وہاں پر اگر موجود نہیں ہے تو کیا وہ مٹی وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر ایسی جگہ پر کہ جہاں طہارت لینے کے لیے اگر پانی نہیں ہے، صاف صفائی کے لیے استنجا کے لیے اگر پانی اگر نہیں ہے تو وہاں پر مٹی کا ڈھیلا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مکمل نجاست کو جذب کرنے والا ہو۔ اچھا، ایک چیز اور کہ آج کل آفیسز وغیرہ میں ہم دیکھیں ویسٹرن ٹوائلٹ کا ایک استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے استعمال کریں؟ کیونکہ ہم کو نہیں پتہ کہ ہم سے پہلے جو گیا ہے وہ کس طرح سے اس نے استعمال کیا ہے، اس پہ چھینٹے ہیں نہیں، تو کیا پہلے اس کو دھل کر اس پہ بیٹھیں، یا کھڑے ہو کے استنجا کرنے کا جو آج کل انتظام اکثر مال وغیرہ میں بھی رہتا ہے، حالانکہ وہاں پر اگر دھلنے کا بھی انتظام ہے تو کیا کھڑے ہو کر وہاں پہ مطلب وہ بیٹھ کے کر سکتا ہے لیکن وہاں پہ آپشن نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا وہ استعمال کر سکتا ہے بغیر کسی مجبوری کے؟ مکروہ ہے، کراہت ہے، خلاف سنت ہے، اگر کھڑے ہو کر کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بار بار اس کو اگر عادت بنا لینا آپ نے، یہ خلاف نہیں میرا اس والا کی جیسے مال وغیرہ کی ذکر کیا یا ایئرپورٹ کا ذکر کیا، ویسٹرن ہے، اس پر بیٹھنے میں ہم کو کراہت محسوس ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کون بیٹھ کے گیا ہوگا، کیا چھینٹے ہوں گے اس کو، اگر اس کو دھل کے ہم بیٹھے تو ہمارے کپڑے پھر گیلے ہو جائیں گے، تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ کھڑے ہو کے ہم کر سکتے ہیں، دھل بھی سکتے ہیں وہاں پر، تو کیا وہ آپشن یوز کر سکتے ہیں؟ وہ آپشن استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کے لیے، کہ نماز کے کپڑے ہوتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے بیٹھے ہیں اور کہاں نجاست لگی ہوئی، اگر یہ شک اور شبہ ہے تو پھر اسی صورت میں اس کو چھوڑ کر ایسا طریقہ اختیار کریں جس میں کپڑے آپ کے خراب نہ ہوتے ہوں، اس طرح کا اگر آپ استعمال کریں، اس طرح کا اگر لحاظ کر کے کریں تو پھر اجازت ہے، کر سکتے ہیں آپ۔ تو ناظرین، دین کی رہنمائی آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ مفتی بہاؤالدین زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، دین کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی حل چاہتے ہیں، تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ لگاتار نمبر ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب، ایک یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ عام طور سے یہ دیکھا گیا جب آدمی جوانی کی دہلیز کو پار کر لیتا ہے تو اکثر وہ اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے، ہوتا ہے نا کہ جوانی میں گھوم لیا پھر لیا، جو بھی غلط کام کرے تھے کر لیا، لیکن جب وہ ریٹائرمنٹ کی عمر جس کو ہم کہہ رہے ہیں 60 سال 70 سال کا ہو گیا تو اچانک ایک دم وہ تبدیل ہوتا ہے اور مذہبی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کیا رہنمائی حاصل کی جائے کہ جو نوجوان ہے وہ نوجوانی میں ہی اسلام کی طرف رجوع کریں یا اسلام سے رجوع کریں، جو بھی اسلامی قواعد ہیں اس کو مانیں؟ کیا کچھ طریقہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی کی عمر میں عبادت جو کی جاتی ہے بڑھاپے کی عمر میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ جوانی کی عمر میں دنیاوی خیالات اور خواہشات نفسانی اس کو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، دنیا کے حسن کے مقامات اس کو اپنی طرف دعوت نظارہ دے کر بلا رہے ہوتے ہیں، اور گناہ اور گناہوں کے اڈے اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، نفس کی خواہشات اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور خواہشات نفسانی اسے دباؤ اور پریشر ڈالتی ہے اس پر کہ تو عمل کر، نفس کی خواہش پر، اپنی مرضی کی خواہش پر عمل کر۔ جوانی کی عمر میں مختلف قسم کے خیالات اسے پریشان کرنے لگتے ہیں، تو اس عمر میں اپنے اس خیالات کو اور وہ تمام کے تمام گناہوں کے معاملات کو اور گناہوں کے اڈوں کو وہ لات مار کر
جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آتا ہے تو اس وقت اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ بندہ اپنے نفس کی خواہشات کو پامال کر کے میری مرضی اور میری خواہش کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اس وقت بہت بڑی شان اور بڑی اعلیٰ اس کے لیے فضیلت ہوتی ہے اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. بڑھاپے میں دنیاوی خیالات اور خواہشات نفسانی مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی ایسی چیز اس وقت نہیں ہوتی. اس وقت عبادت یقیناً باعث فضیلت ہے، لیکن جوانی میں جب سب چیز اپنی طرف بلا رہی ہو تو اس وقت کی عبادت بہت اعلیٰ اور افضل ہے. اور انسان کو فرشتوں سے زیادہ مقام و مرتبہ اس لیے دیا گیا کہ ان کے اندر نفس نہیں ہے کہ وہ صرف ایک کام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے تو وہی کرتے ہیں، کوئی اور کی طرف ان کی نہ توجہ جاتی ہے نہ خیال جاتا ہے وہاں پر. اور انسان کے اندر نفس ہے جو گناہوں کی طرف اسے بلاتا ہے، اس سے وہ لڑ کر جب عبادت کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے اسی وجہ سے اس کا مقام فرشتوں پر بلند و بالا کر کے اشرف المخلوقات کا اعزاز اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا ہے. تو جوانی کی عمر میں کیسے اپنے آپ کو عبادتوں کا عادی بنائیں؟ تو اس کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول کریں، نفس پر اپنے قابو پائیں. نفس جس چیز کا ہمیں حکم دے ہم اس کی مخالفت کر کے اس کے خلاف کام کریں. گناہوں کا اگر حکم دے تو اس کی مخالفت کریں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ 7 افراد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں اپنے رحمت والے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے میں جنہیں اللہ پاک کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمائے گا. اور وہاں کی ہولناکیاں، وہاں کی دھوپ، وہاں کی تپش اور وہاں کی گرمی کہ جس میں آدمی اپنے پسینے میں نہایا ہوا ہوگا، اس وقت اللہ پاک اپنے عرش کے بابرکت سائے میں اسے کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمائے گا. 7 وہ خوش نصیب افراد ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شابن، کہ وہ جوان کی جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو. فرمایا وہ جوان کی جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، اس جوان کو، اس خوش نصیب نوجوان کو بھی اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمائے گا. تو یہ فضیلت ہے اس کے لیے، یہ کمالات ہیں، یہ فضائل ہیں. یہ فضائل بتائیں اور سمجھائیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کرنے پر جو ثواب عطا فرماتا ہے، جب مکمل طور پر ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہوں، جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر عبادت کرنا ہم کو ملتا ہے، اور بیٹھ کر عبادت کرنے کی بات جب شروع ہو جاتی ہے اور چاہ کر بھی ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے اللہ پاک نے جب طاقت اور تندرستی دی ہے تو اس کو غنیمت جان کر اس میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرتے جائیں، تاکہ ہم جب مجبور ہو جائیں، معذور ہو کر جب ایک جگہ بیٹھ جائیں تو اس وقت ہم جب کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیں گے نماز تو اللہ پاک ہمیں وہ موقع ہی نہیں دے گا. تو جب موقع ملا اس موقع کو غنیمت جانے، واللہ ایسے دن ہم پر اللہ پلٹائے گا کہ جس دن ہم عبادت کرنا بھی چاہیں تو توفیق نہیں ملے گی. بیماری کی وجہ سے قرآن پڑھنا چاہیں تو اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا. جس وقت اللہ نے موقع دیا، طاقت اور قوت دی، اس وقت اگر بندہ اپنی طاقت اور اپنی قوت سے فائدہ نہ اٹھایا، اس کی قدر نہ کر کے اگر نظر انداز کر دیا، عبادات کو چھوڑ دیا، تو اللہ ایسے دن لائے گا کہ بندہ چاہے گا نماز پڑھنا لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی، چاہے گا قرآن پڑھنا لیکن موقع نہیں ملے گا قرآن پڑھنے کا، چاہے گا عبادات کی طرف آنا لیکن اللہ پاک توفیق نہیں دے گا. تو کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی جو فضیلت حاصل ہونا ہے اس فضیلت کو چھوڑ دے گا تو پھر بڑھاپے میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا اس کو جو ہے ملے گا، بیٹھ کر ہی مجبور نماز پڑھنا پڑے گا. تو اپنی جوانی کو غنیمت جانے. اچھا، ایک دم موت قریب ہے، ہوتا ہے نا کہ اس ایج میں آپ پہنچ گئے ہیں یا اس بیماری میں آپ پہنچ گئے کہ ایک دم آپ کے سامنے یہ ہے کہ اب چند دن کے مہمان ہیں، اس وقت آپ نے اچانک عبادت شروع کی یا تلاوت شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، یہ کیا قبول ہوگا جب موت ایک دم سامنے آپ دیکھ رہے ہو؟ آپ نے دیکھیے کہ موت سامنے دیکھنے کے جو ہے 2 معاملات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سکرات کی کیفیت طاری ہو جائے، اس وقت جب فرشتوں کی آمد کو جب وہ دیکھ لے گا کہ فرشتے جب آ رہے ہوں گے، اس وقت جو توبہ کرے گا پھر وہ توبہ کا اعتبار نہیں ہوگی. کہ جب موت کو بالکل یعنی یقیناً فرشتوں کی آمد، وہ غیبی جو مناظر ہیں وہ جب اس پر کھل جاتے ہیں کہ فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں، اس مناظر کو جب وہ دیکھے گا، اس وقت جب توبہ کرے گا تو پھر اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب اس کی زندگی کے اخیر لمحات ہے کہ چند دن ہے کہ بیماری اس قدر ہے کہ بچنے کی کوئی توقع نہیں ہے، اور ڈاکٹرز نے بھی ہاتھ اٹھا دیا ہے کہ اب یہ چند دن کے مہمان ہیں. اب اس کے بعد جب بندہ روئے گا اور گر گرائے گا کہ مالک یقیناً جتنی میری زندگی میں نے گزاری تیری نافرمانی ہی میں گزاری، اب مجھے توفیق ملی ہے کہہ کر اب بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور گریہ وزاری کر کے رو رو کر جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقیناً امید ہے یقین کامل ہے کہ اللہ پاک 80 سال کے گناہوں کو بھی، نافرمانیوں کو بھی اللہ پاک ایک لمحے میں اللہ پاک درگزر فرما دے. اچھا، ایک چیز اور ذہن میں آ رہی کہ ایک شخص ہے، اس نے شروعات سے ہی یا بچپن سے کہہ لیجئے غربت دیکھی ہے، جسمانی
معذوری دیکھی ہے اور بھی کئی چیزیں اس کے حائل رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نماز روزے ادا کرتا ہے۔ ایک شخص ہے بچپن سے اس کے پاس بے پناہ دولت ہے، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور ساری جو اسلامی روایت ہے اس کو فالو کر رہا ہے، اللہ کے سامنے زیادہ مقبول کون ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے کہ دو آدمی ہیں کہ ایک آدمی معذور ہے، مجبور ہے، اس کے پاس تنگدستی ہے، محتاجی ہے، وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اور ایک جس کے پاس دولت ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت فرماتا ہے، لیکن جس بندے کے پاس آمدنی کے زیادہ وسائل نہیں ہوتے ہیں اس بندے کو اللہ زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مالداری کو چاہا اختیار کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو مکے کے پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چاندی بن کر چلنے لگے گی، فرمایا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ فرمایا کہ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ مجھے غریب رکھ اور مجھے اسی حالت میں دنیا سے تو اٹھانا اور انہی لوگوں کے ساتھ حشر فرمانا، انہی لوگوں میں رکھ، فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ غریبی اور مسکینی کو آقا نے پسند کیا تاکہ امت کے جو غریب اکثر جو نیک بندے ہیں، اکثر جو نیک بندے ہیں وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کری، ان کا دل رکھنے کے لیے، تاکہ ان کا دل جو ہے اس اعتبار سے ٹوٹ نہ جائے کہ حضور پاک علیہ السلام دولت مند تھے اور ہم جو ہے غریب۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مجبوری کی حالت میں نہیں بلکہ مختاری کی حالت میں پسند فرما جائے۔ تو دو بندے بھی ہیں کہ ایک کے پاس زیادہ وسائل ہے اور ایک کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں میں دو بندے بھی زیادہ مقبول ہے، عبادت دونوں بھی کر رہے ہیں، لیکن دونوں میں جس کے پاس وسائل زیادہ ہے نہیں وہ بندہ اللہ کے پاس زیادہ فضیلت کا حقدار ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی دعا فرمائی ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ حشر فرما، تو ایسا بندہ اللہ کے پاس زیادہ مقبول اور زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ اچھا، ایک بھی یہ بھی کہا گیا کہ وہ جسے چاہتا ہے بے پناہ دیتا ہے، تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ کسی کو بے پناہ دیا ہے، کسی کو اتنا معذور کر دیا ہے، تو یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں حکمت اور اس میں اللہ پاک کی مصلحت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت میں کسی کو اونچا درجہ دیا تو کسی کو اللہ نے کم درجہ دیا، کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب بنایا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکے، فرمایا درجہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، فرمایا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر سب کے سب مالدار ہوتے، صدقہ اور خیرات کرنے کی بات آتی تو پھر کس کو دیا جاتا؟ سب اگر امیر ہوتے تو پھر زکوٰۃ کی رقم لینے والا کون ہوتا؟ تو اللہ پاک نے حکمت اور مصلحت کی خاطر ایک اونچا درجہ دیا تاکہ اس کے مال میں غربا کا حق ہے جس کو وہ دے۔ نہیں، لیکن جو غریب ہے اس کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دیا، تو وہ بھی تو ایک سوال ہے۔ اب یہ اس طرح کا سوال آنا جو ہے اب غریب کے پاس کہ مجھے غریب کیوں بنایا، اب یہ اس طرح کی فکر نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اسے غریب رکھا، لیکن کئی ایسی چیزیں اور کئی ایسے فوائد اس کو ملتے ہیں جو مالداروں کو نصیب نہیں ہوتے۔ غریبوں کو جس طرح چین کی نیند نصیب ہوتی ہے مالداروں کو بالکل نہیں ہوتی۔ کئی لوگ دولت رکھ کر نرم گدے پہ لیٹنے کے بعد گدے پہ لیٹنے کے بعد نیند کی دوا لینا پڑتا ہے، نیند کی دوا لینا پڑتا ہے، دل مکمل طور پر ان کا مضطرب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے کہ وہاں سے دولت آنا، یہاں سے۔ تو دولت اور مالداری کا آنا کبھی نعمت بھی ہے، کبھی زحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا مال اور اولاد کو اللہ پاک نے فتنہ بھی فرمایا ایک موقع پر کہ کبھی کبھی یہ فتنہ بھی ہو جاتی، فرمایا مالدار ہے لیکن مختلف قسم کی بیماریوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے کہ نمک نہیں چکھ سکتا ہے۔ دنیا کے کروڑ پتیوں میں جو جس ٹاپ 10 میں جس کا شمار ہوتا ہے کہ 10 بڑے لوگوں میں نمک نہیں کھا سکتے، چینی نہیں کھا سکتے، چینی نہیں کھا سکتا، کیا فائدہ اس دولت کا کہ جو صحیح طور پر زندگی کے کھانے پینے کے لذتوں کو حاصل نہ کر سکے۔ اور غریب ہے، اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ہر طرح کی نعمتیں اس کو کھلاتا۔ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہے، اس طرح کی فکر اور سوچ نہیں رکھنا چاہیے اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا نعمتیں دی۔ اس لیے بزرگان دین نے سلف صالحین نے فرمایا کہ تم عبادت میں اپنے سے بڑے درجے کے لوگوں کو دیکھو تاکہ تم کو اپنی عبادتوں پر شرمندگی پیدا ہوگی کہ میں نے کیا ہی کیا۔ عمل میں اپنے سے بڑے کو دیکھو اور دولت میں سے اپنے کمتر درجے کے لوگوں کو دیکھو کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کو اتنا دیا ہے نہیں، اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، ارے مجھ کو تو اللہ نے یہ دیا، اس کو تو وہ بھی نصیب نہ ہوا۔ بے شک۔ تو اس طرح کا جو ہے معاملہ رکھنا، اس طرح کی نظر رکھنے کا صوفیہ کرام نے، اولیاء کرام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ناظرین، دین کی رہنمائی آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ مفتی بہاؤالدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے، سوالات کے ساتھ تیار ہی انشاءاللہ کالرز کو شامل کریں گے۔ مفتی صاحب، ہم نے جوان اور بزرگ جو ہے ان کے تعلق سے بات کر لیا، بچوں کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو کیونکہ آج کل کا ماحول ایک دم الگ ہوتا جا رہا ہے، بچوں کو دینی تعلیم نہیں مل رہی ہے، دین کی رہنمائی کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے۔
بچوں کو شروع سے ہی دین کی رہنمائی کس طرح سے فراہم کریں؟ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ بڑے ہو کر بھی وہ ان چیزوں کے عادی رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کو دین کی رہبری اور رہنمائی کس طرح سے کی جائے اور دین کے لیے انہیں کس طرح سے جوڑا جائے اور اسلام سے کس طرح سے انہیں وابستہ کیا جائے، اس کے لیے کیا طریقے ہیں؟ تو دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ہمیں بہترین طریقے بتائے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کرو. فرمایا کہ اپنے نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور آل پاک کی محبت اور قرآن کی تلاوت، ان 3 چیزوں پر تم اپنی اولاد کی تربیت کرو. فرمایا آپ نے ان 3 چیزوں پر اگر تم تربیت کرو گے اپنی اولاد کی تو یہ بڑے بھی ہوں گے تو عادی بن جائیں گے ان چیزوں کے. اب اولاد کی تربیت کے معاملے میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا نیک بنے، میرا بیٹا عبادت گزار بنے، پرہیزگار بنے، لیکن وہ خود اس کے عادی نہیں ہوتے. وہ خود نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو. تو سب سے پہلے ہر کسی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ فاسق اور فاجر شرابی بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک بنے، میرا بچہ پرہیزگار بنے. صرف اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو خود عملی طور پر عبادت کر کے بتانا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کر بچہ عبادت کرنے کا عادی بنے. تو اگر گھر کا ماحول دینی نہ ہو اور اولاد کو اگر آپ یہ توقع کریں گے کہ وہ دیندار بنے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو پہلے گھر کے ماحول کو دیندار بنانا ہے. قرآن تلاوت، ذکر و اذکار، خیر خیرات اور درود پاک، ان چیزوں کا ماحول اپنے گھر میں بنائیں. یہ چیزیں آپ خود کرتے رہیں. جب بچے چھوٹے رہنے سے، بچپنے سے یہ ماحول میں جب پرورش پائیں گے تو بڑے ہونے کے بعد آپ کو زبان کھول کر انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس طرح کرو. جب انہیں عادت بن جائے گی تو آپ نہ بھی کہیں، آپ رہیں یا نہ رہیں، وہ خود مکمل طور پر اس کو پابندی کے ساتھ انجام دیتے رہیں گے. عبادات پابندی کے ساتھ کرتے رہیں، نماز غفلت نہیں کریں گے. جب آپ اپنے ساتھ انگلی پکڑ کر انہیں مسجد کی طرف لے جائیں گے تو جوانی کی عمر میں پھر وہ اپنے والد کی عبادتوں کے لیے مددگار بنے گا کہ والد کو نماز کی طرف لے جانے کے لیے وہ خود اپنے طور پر خدمت کے لیے حاضر ہو جائے گا. جب انگلی پکڑ کر انہیں مسجد کی طرف، خدا کے گھر کی طرف لے جانے والا اگر کوئی نہ ہوگا تو پھر وہ اپنے والدین کو گناہوں کی طرف لے جائیں گے. جب جوانی کی عمر کو پہنچیں گے، جب اختیارات ان کے پاس آئیں گے تو پھر وہ خود بھی گناہ کریں گے اور ماحول بھی ان کا گھر کا ایسا خراب رہے گا. تو اولاد کو دین کی طرف ڈالنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان کی صحیح تربیت کرو، اس لیے کہ بچوں کی جو مثال ہے، جو چھوٹے بچے ہیں نرم و نازک کوپل ڈالیوں کی طرح ہے. فرمایا اس کی جس طرح داغ پر داغ کریں گے درخت اسی سمت بڑا ہوگا. تو اگر آپ ان کی صحیح رہبری یعنی ایک سیدھے ٹرک پر، صراط مستقیم پر اگر آپ ان کو چلائیں گے تو وہ اسی راستے پر چلیں گے، بھٹکیں گے نہیں ادھر ادھر. اگر آپ سیدھے راستے پر چلاتے چلاتے کچھ گناہ بھی، کچھ غلط کام بھی سب بازو سے چل رہے ہیں اور دیکھیں تو نماز کے وقت میں ٹوپی پہن کر، کرتا پاجامہ پہن کر آگے نماز پڑھنے کے لیے، نماز ختم ہوئی اب ختم، یہ کاموں میں وہ کاموں میں وہ گناہ یہ گناہ، ناچنا گانا بجانا، کہاں دینداری پیدا ہوگی؟ تو دین پر ثابت قدم رکھنا ہے، دین پر لانا ہے تو مکمل اسی کے ہو جانا ہے. دنیا کے مال و متاع اور دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے لیے بہت سارے غلط کام ہیں، گناہوں کے کام ہیں، اس کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا ہے. یہ کیفیت پیدا ہونا ضروری ہے کہ مکمل. اور اس کے علاوہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کراتے رہیں. جب ان کے اندر محبت پیدا ہوگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، آل پاک کی، صحابہ کی، تو اس محبت ان کو گناہوں کی طرف لے جائے گی. وہ محبت ان کو گمراہی سے بچائے گی، وہ محبت ان کو صراط مستقیم پر چلائے گی. یہ محبت بہت زیادہ ضروری ہے. اگر جب انہیں محبت ہی نہیں ہے دل میں حضور کی تو حبیب کے احکامات سے کیا محبت ہوگی؟ جب ذات سے محبت نہیں تو پھر احکام سے، سنتوں سے کیا محبت رہے گی؟ اچھا، ایک آخری سوال، کیونکہ وقت کی کمی ہے، مساجد یا ائمہ جو ہیں ان کی کیا کچھ ذمہ داری ہے؟ کیونکہ یہی ایک جگہ ہے جہاں پر خاص کر جمعے کے دن تو کم سے کم لوگ پہنچتے ہیں، تو ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا پیغام مساجد سے دیا جانا چاہیے؟ خطباء کرام کے لیے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے لیے بہت شدت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ اس پر زور دینا ہے کہ جہاں لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہو، اخلاقی اعتبار سے اس اصلاح کے لیے ان کو کام کرنا ہے. جہاں لوگوں کا زیادہ مجمع ہوتا ہے کہ جوان بھی آتے ہیں، بوڑھے سب آتے ہیں، ایسے موقع پر مکمل طور پر انہیں اپنے تقاریر میں نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، نماز کی پابندی کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، خیر خیرات کے لیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سلف صالحین اور صحابہ کے واقعات کی روشنی میں انہیں بتانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے اور جھجوڑ کر لوگوں کو اصلاح کی طرف لانا ہے. تو ان کے لیے یہی ذمہ داری بنتی ہے خطباء کے لیے کہ عملی طور پر بھی لوگوں کو لائیں، لوگوں کو جمعہ کے علاوہ کوئی اور مواقع پر لائیں، انہیں دیندار بنائیں، انہیں عادی بنائیں، قرآن اور احادیث پاک کی روشنی میں انہیں دین کی دعوت دیں، حکمت اور موعظت کے ساتھ، کہ جذبات نہیں، بالکل غصہ نہیں، بالکل کہ تو یہ ہے تو وہ ایسا نہیں ہے، تم گناہ گار ہے، تو فاسق فاجر ہے، نکل جا تجھے مسجد میں بھی آنے کا حق، ایسا نہیں.
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی موعظت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ بلاؤ. یہ بلانا تمہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف پہنچائے گا اور تمہیں بھی جو ہے اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا. چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے. تو ناظرین آج مفتی بہاء الدین زبیر صاحب کو ہم نے مدعو کیا تھا جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.